वज़ीर आज़म साहब से भी मेरी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म साहब ने फौरी तौर पर नोटिस लिया। जब उनके इल्म में ये बातें आईं तो उन्होंने फिर वज़ीर ख़ारजा की ज़िम्मेदारी लगाई और उन्होंने रब्ता किया। 10,000 मज़ीद उसमें इजाफ़ा हुआ, टाइम भी दिया और 10,000 का इजाफ़ा कर दिया। तो फिर सऊदी गवर्नमेंट ने उसके मुताबिक बाकी ममालिक के उनके लिए भी ये 10,000 दिया, कोटा दिया। तो मकसद कहने का ये है कि फिर 10,000 और इस तरह टेक्निकल तरीके से कुछ लोग रह गए थे तो 2,000 इस तरीके से 12,000 जो लोग अब टोटल तकरीबन प्राइवेट सेक्टर में कुछ 25,000 और कुछ 100 लोग जो हैं वो इस वक्त तक हज पर जा सकेंगे। 25,698 तकरीबन ये उस स्कीम के तहत वो हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। उनका कोटा इतना ही उनको मिला है। तो इसके अलावा अब हमने 12 जब से हम आए उनको ये सारी चीज़ें बताईं, 12 उनको खतूत भी लिखे कि आप इस टाइम तक ये जो रिक्वायरमेंट है पूरी करें और उसमें मज़ीद अगर ताख़ीर होंगे तो शायद आपका कोटा मुतासर होगा, उसको कोटा आपका कम कर दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में ये जो उन्होंने ये थी चीज़ सर, ये डेट जो लाइन आपने दी जो इश्तिहार नहीं, ये तो एक लंबी लिस्ट है जो हाँ ये बड़ी लंबी लिस्ट है। ये जो भी उसकी तालीमात के मुताबिक थी ये डेट है, इस पर फलां डेट इसमें बाकायदा दी हुई थी। और मुझे वहाँ पर सऊदी वज़ीर से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे एक एग्रीमेंट बताया कि आपकी जो वज़ारत हज ने जो एग्रीमेंट किया है उसमें ये टाइम रखा हुआ था और उन्होंने साइन किया है और उसमें हमारे डीजी का भी दस्तखत था, हमारे जेएस का भी दस्तखत था मिनिस्ट्री के, और उसके साथ खौफ का नुमाइंदा वहीद भट्ट साहब है उनकी तरफ से वो था, उसने भी उस पर साइन किया हुआ था कि बिल्कुल हम इस पर एग्री करते हैं, हम करेंगे। तो ये एक ज़िम्मेदारी मकसद कहने का था कि कोई बाज़ लोग कहते हैं जी हमें तो पता भी नहीं था, बाज़ लोग कहते हैं कि ये हो गया, उज़र माजरत करते हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं थी। जो एक मिनिस्ट्री की ज़िम्मेदारी थी उनको ऑन बोर्ड करते हुए अपने साथ रखते हुए सारे प्रोसेस किया और उस पर मतलब है उनको पहले ही से हदायत मिल चुकी थी। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि उसके साथ ही जिस वक्त वक्तन फ़क्तन वजारत की तरफ से ये बाकायदा इश्तिहार भी दिए गए कि पूरे लोगों को भी इतला दी गई कि तमाम आदमीन हज किसी जगह अगर कोई भी बुकिंग करता है उसमें भी बाकायदा वो अपनी तस्दीक करके बुकिंग करें कि आया उनको इजाज़त मिली है या नहीं मिली। अगर वहाँ से इजाज़त नहीं मिली तो ऐसी कंपनी में आप बुकिंग न करें। कोटा है कि नहीं, कोटा उनका है या नहीं है, कोटा यानी चूँकि ये सारा उस पर लिस्ट हमने दी थी कि किस लिस्ट उनको सबको दे दी थी कि इनको कोटा मिला है बाकी नहीं मिला, उसमें इश्तिहार में बाकायदा सारी चीज़ें दी थी। तो इस वजह से हमें ज़रूर इस बात का एहसास है कि ये गवर्नमेंट पाकिस्तान को जो कोटा मिला था और वे पाकिस्तान के हाजी हैं उनको जाना चाहिए था, लेकिन बाज़ लोगों की कोताही और गफलत की वजह से वो लोग रह गए और जिसकी भी गफलत को कोताही हुई है उस पर तो गवर्नमेंट इंशाअल्लाह कार्रवाई करेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाकायदा एक कमेटी बना दी है, वो कमेटी जो है इंक्वायरी कर रही है, उसकी रिपोर्ट आएगी तो उस पर जो भी कार्रवाई उस पर अमल दरामद होगा। अब चूँकि मैं वहाँ गया था, मैंने मक्का मुकरमा में मदीना मुनव्वरा में मैंने वहाँ इंतज़ामात देखे। मदीना पाक में अल्हम्दुलिल्लाह 100% हमारे हाजी जो हैं वो मरकज़िया में रिहाइश पजीर थे। उसमें 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स वगैरह थे। जिनकी किस्मत आई किसी ने 5 स्टार में रहे, 3 स्टार में, 4 स्टार में। ताहम हुजाज साहिबान बड़े खुश थे, मेरी उनसे मुलाकातें हुई, खाने का जो इंतज़ाम था वो भी मैंने देखा, वो बड़े मुतमईन थे। फिर उसके बाद मैं मक्का मुकरमा गया तो बहुत कम हाजी उस वक़्त गए हुए थे, 4-5 हज़ार हाजी वहाँ से मदीना शरीफ से गए थे। कोई उसके बाद फ़्लाइट अभी शुरू हुई थी, जद्दा से मैंने रिसीव किया था, वहाँ हमारे पूरे हज मिशन के लोग भी थे, वहाँ हमारे कौंसलेट के लोग भी थे, उन्होंने खुश आमदीद किया। और सऊदी जो वहाँ के मकामी जो थे वो उन्होंने भी हमारे हाजियों को वेलकम किया। तो वहाँ पर
جو بلڈنگ وغیرہ وہ بھی خرید لیے اور اس کے ساتھ جو کیٹرنگ وغیرہ کے لیے اس کے بھی انتظامات وغیرہ کیے، اور مشاعر میں بھی جو ایک ذمہ داری جس کمپنی کی ذمہ داری لگائی تھی وہ بھی کام کر رہی تھی۔ تو 2-3 دن میں وہاں رہا الحمدللہ کہ تمام ہمارے حاجی، یہ آج کی نہیں پہلے سے سرکاری حج سکیم کے تحت جو جائیں گے اس کی ایک ہی کیٹیگری ہے، اور وہ عزیزیہ میں اکثر ہمارے حاجی، جب میں پہلی دفعہ بھی تھا اس وقت سے عزیزیہ میں رہتے، اور بطہ قریش نام جگہ، یہ 2 سائٹ ہیں ہمارے حاجی، یہ حرم شریف سے دور ہے لیکن بسیں آتی ہیں، لیکن اس کے لیے بسوں کا انتظام کیا ہے، اور بسیں آگے مطلب ایک سٹاپ تک پہنچاتی ہیں، اس کے بعد سعودی گورنمنٹ کی بسیں ہوتی ہیں، تمام دنیا بھر کے حاجیوں کے لیے یہ انتظام ہے، آگے ان کی بسوں میں وہ سفر کرتے ہیں، حرم شریف تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے انتظامات ہوئے، اور باقی جو تقریباً 8-9 سیکٹر ہیں ہمارے حاجیوں کے مختلف سیکٹروں میں، جو ہر سیکٹر میں ڈسپنسری کا بھی انتظام کیا ہے، اور ایک ہاسپٹل ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا میڈیکل مشن بھی پہنچ گیا تھا، اس کو بھی میں نے وزٹ کیا، پھر ہم نے میڈیسن یہاں سے جتنی بھیجی ہیں وہ بھی پہنچ گئی تھی، اور اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ کا جس کو ٹھیکہ دیا ہے وہاں ہم نے ان کو یہ تاکید کی تھی کہ ٹرانسپورٹ جس کی اس کی ذمہ داری ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہے، اور جو حاجی اپنی بلڈنگ سے ان کو اٹھایا جائے، جہاں تک اگر ممکن ہے کسی جگہ اگر بڑی گاڑی نہیں جا سکتی تو اس کا انتظام کیا جائے نزدیک ترین سے۔ تو یہ چونکہ ہمیں اس چیز کا احساس اس وجہ سے بھی رہا ہے کہ 2013 سے لے کر 2018 تک میری یہ ذمہ داری تھی الحمدللہ کہ مجھے کافی اس حوالے سے ایک تجربہ بھی رہا ہے، اور پھر ہم ہی نے یہ اس طریقے سے کیا تھا کہ ایک ہی کیٹیگری ہم رکھیں گے تاکہ سب کے لیے ایک قسم کی سہولیات فراہم کی جائیں، انتظامات کیے جائیں، اور پھر اس کے ساتھ جو جہاں ان کی رہائش بھی ہوگی وہ بھی تقریباً ایک ہی قسم کی ہوگی۔ تو اس وقت تک ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں، ڈیلی جو ہمارے معاونین اور باقی سٹاف جو گیا ہوا ہے وہ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، بلکہ وزٹ کر رہے ہیں، رپورٹیں بھی بھیج رہے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی وہاں پر تکلیف ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے باقاعدہ کہ وہ جو منسٹری کا سٹاف بھی گیا ہوا ہے وہاں، ایڈمیشن کے لوگ ہیں، ڈی جی وہاں ہیں، تو وہ اس کے جو شکایت سنیں اس کو حل کریں، موقع پر حل کریں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی شکایت ہے تو ڈائریکٹ ابھی ہم تک بھی پہنچتی ہیں، تو سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں، سیکرٹری صاحب بھی فوری طور پر اس کو مطلب ریڈریس کرتے ہیں، کوئی مجھے اگر پہنچتی ہے ہم بھی بھیجتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے جتنے بھی حاجی گئے تو ان کے لیے ہم نے وہاں پر جو انتظام کیا ہوا ہے، جو اس کے ساتھ کیا نام ہے اس کا ایپ جو ہر ایک اس کو دی گئی ہے، اس میں جی پاک حج ایپ، ہاں پاک حج ایپ، اس میں ساری چیزیں انفارمیشن اس میں شامل ہیں، اور جو اگر نہیں سمجھ سکتے تو اس کے ساتھ جو ٹرینڈ قسم کے لوگ بھی وہاں بھیجے ہوئے ہیں، جو حرم شریف میں بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو باہر جو بلڈنگیں ہیں مختلف جگہوں میں ان کی بھی ذمہ داری ڈیوٹیاں لگی ہیں، وہ ان کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ یہ پاک حج ایپ جو ہے باقاعدگی سے وہ ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ تاہم ابھی تقریباً آج 23 تاریخ ہے، چند دن رہ گئے حج کو، اور ہماری کوشش ہے کہ ہر جو پاکستانی کے حاجی ہیں ان کو سہولیات فراہم کی جائیں، ان کی دیکھ بھال کی جائے، اور ان کے لیے جتنے بھی ممکن ہو سکے ان کے انتظامات اچھے کیے جائیں، اور جہاں سے کسی کو اگر کوئی ایسی کوئی بات ان کی ضرورت کے مطابق کوئی بات وہ ڈیمانڈ کریں گے، انشاءاللہ جو جائز ہے ان کو پوری بھی کی جائے گی، اور اس میں کوئی لہت و لال انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ تاہم آج چونکہ تقریباً ہمارا جو حج آپریشن ہے یہاں سے تقریباً اب آخری چند دن رہتے ہیں، 31 تاریخ تک آخری فلائٹ، جی سر، 31 تاریخ تک ہماری آخری فلائٹ ہوگی یہاں سے، اور آج 23 سے تقریباً جو 5-6 دن رہتے ہیں اس میں فلائٹیں مختلف جگہوں سے جا رہی ہیں۔ پی آئی اے، سعودی ایئر لائن،
اور اس کے ساتھ اور کون سی ایئر لائن ہے سر ایئر سیال ایئر سیال اور بلو ایئر بلو، یہ ان ایئر لائنز کے ذریعے ہمارے حاجی سیرین تو سفر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سٹارٹ کیا تھا ہمارے حاجی زیادہ مدینہ شریف گئے تھے، اور اس کے بعد ابھی جو مکہ مکرمہ میں جو فلائٹیں شروع ہوئی جدہ، تو جدہ ایئرپورٹ پر اترتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حج کے بعد وہ جو حاجی ہیں پھر حج کے بعد مدینہ شریف جائیں گے۔ جو مدینہ پاک گئے تھے تو انہوں نے زیارت کی، وہ وہاں سے مکہ مکرمہ جائیں گے، واپسی ان کی جدہ ایئرپورٹ سے ہوگی۔ جو جدہ جائیں گے وہ حج کے بعد مدینہ پاک جائیں گے، زیارت روزہ پر حاضری دے کر اس کے بعد وہاں سے واپس ہوں گے۔ یہ ایک پورا پروسیس ہے، اور تقریباً اس کے مطابق جتنے بھی اگر انتظامات وزارت مذہبی امور کر سکتی تھی انہوں نے کیے بھی ہیں۔ یہاں سے جو ایس ڈی ایس کے لوگ تھے وہ بھی گئے، باقی معاونین بھی گئے، یہ ساری ایک پروسیس کے تحت کیا ہے۔ تو جو معاونین ہیں اس میں این ٹی ایس کے ذریعے سلیکشن ہوئی ہے ان کی، یعنی یہ پچھلے سال بھی شاید ہوئی لیکن پہلی دفعہ یہ دوسری دفعہ این ٹی ایس کے ذریعے سلیکشن ہوئی، اور ان کے ذریعے جس کو سلیکٹ ہوئے ہیں تو پھر انہیں کو بھیجا گیا ہے، اور اس میں جو اس کرائٹیریا کے مطابق آیا ہے، جو سلیکشن ہوئی ہے میرٹ کے مطابق آیا ہے، تو وہ اس کے مطابق اس کو اس ڈیوٹی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میرا خیال ہے این ٹی ایس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی کی ذاتی مطلب پہ کہ چوز کی بات نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے این ٹی ایس رکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو منسٹری کے لوگ ہیں وہ ہر سال جاتے ہیں، اس میں مطلب ظاہر ہے اس میں بھی ایک طریقہ ہے، کوئی ایک سال اگر نہیں گیا تو دوسرے سال جائے گا، اور کارکردگی کی بنیاد پر جائے گا۔ اور وہ لوگ جو یہاں سے سلیکٹ بھی ہوئے تھے وہ کچھ لوگ چلے گئے، کچھ جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے وزارت کا یہ کام ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے، اگر اس کو یہ سٹاف ملا ہے ان کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ وہ ساری حاجیوں کی خدمت بھی کریں، وہ جائیں بھی، دیکھیں بھی، اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ خدا نخواستہ اگر کسی نے کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو وزارت اس کے خلاف ایکشن بھی لے سکتی ہے۔ سردار صاحب آپ نے جیسے کہا کہ آپ جب گئے تھے تو 5,000 حاجی تھے مکہ میں، اب جو ہے وہ تقریباً 30 سے 35,000 حاجی تو اس وقت مکہ میں پاکستان میں موجود ہیں، ہاں میں نے تقریباً یہی تھوڑا سا آپ بات کریں گے نا پیمنٹ کے والے ہاں جو ابھی بات یہ ختم نہیں ہوئی، ایک جو رہتی ہے تو نیا کوٹا کوئی نہیں ہے۔ ہاں اب جو پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی تک بہت ساری جو کمپنیاں وہ اس انتظار میں، لوگ اس انتظار میں کہ کوٹا آ رہا ہے، ابھی کوئی کوٹا نہیں آ رہا۔ اور اس میں یعنی جب میں گیا تو مجھ سے بھی ملے تھے یہ ایس ڈی اوز کے لوگ مکہ مکرمہ